परसों रात को गालिबन मैं लेट नाइट आ रहा था तो मैंने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जो हैं बड़ी तादाद में आ रही थी। तो मुझे मतलब अंदाज़ा हो गया था कि आज कोई कार्रवाई हुई है। तो लेकिन ये ख़बर आज दी है, तो इसका मतलब है कि पहले उन्होंने जो उनके SOPs हैं वो देखें, उसके बाद ख़बर ब्रेक की है। तो ये तो तय था कि कोई आसपास कार्रवाई हुई और बड़ी कार्रवाई हुई है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा की हदूद में गज़ाबंद के एरिया अखबर में और शिद्दत पसंदों के कोई 10 लोग मारे जाने की इतलात है। सिक्योरिटी ज़राए का ये दावा है। शिद्दत पसंदों की जानिब से FC हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जो एन रेड जोन में है, वस्त में है बाज़ार के। अक्सर कहा भी जाता है कि भाई ये इनके लिए भी ख़तरा है, अवाम के लिए भी ख़तरा है। अभी नमा किली में कितनी ज़मीन है इनके पास, FC वालों के पास, उस साइड पे ले जाएं ताकि इनके हेडक्वार्टर वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी इनकी भी होगी। ये एन वस्त में है, इसमें ये भी निशाना है, अवाम भी निशाना है। जिस तरह कल भी हमने देखा, इससे पहले भी रॉकेट लॉन्चर इन पर फायर हुए, लेकिन अभी तक शायद ये नहीं जा रहे। लेकिन अभी सोचना इनको ज़रूर होगा। जो आए हुए थे शिद्दत पसंद, उनको आगे जानू का वो नहीं मिला हमला आवरों को, तो यहीं से ही मुकाबला हुआ। हाँ, उसकी शिद्दत इतनी थी उन्होंने भी नहीं देखा। मतलब कहते तो ये हैं कि भाई जंगी असूल है ये, उसमें तो कम से कम बच्चों ख़वातीन उनका तो ख्याल रखा जाता है। FC हेडक्वार्टर को इतना नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, जो चौकी में बैठे हुए थे कुछ लोग 4-5, वो जद में आए, कुछ जान की बाजी हार गए, कुछ जख्मी हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस वजह से, और लेकिन इसके साथ जो बिल्डिंगें थी, नादरा ऑफिस शीशे का तबाह, स्कूल था, उधर से सुना है कि बच्चों पर कोई शीशे मीशे लगे हैं, मुबैना तौर पर उनके भी जान की बाजी हार जाने की इतलात हैं। इवन कि ये बताया जा रहा है कि IGFC जो हैं उनकी जो मिसेज हैं और उनका बेटा भी शायद वो शीशे लगने की वजह से, क्योंकि वो बहुत नौइयत का था, उसने से हिला दिया था बिल्डिंगों को। बारूदी मवाद है उसमें, इतना वो होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब पता किया तो अतराफ वाले कह रहे थे कि यार ऐसे लग रहा था, इतना धुआं था और हमारा घर जो है मट्टी से भर गया था। हम अवाम या उनके वो कि भाई ठीक है FC हो, शिद्दत पसंदों, दहशत गर्दों सब के ख़िलाफ़ हो, लेकिन ये जो रोडों पर लेकर आते हो, फिर अवाम और इनकी डील की जाती है, फिर ये बैठे हुए हैं भाई कागज़े चेक कर रहे हैं। तो भाई इसके लिए पुलिस को भी वो नहीं है, जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उस तक रखो। FC सिक्योरिटी फोर्स है, दहशत गर्दी से टैकल करना है, वहाँ तक रहे। रोडों पर लाना, उनको गैर ज़रूरी स्नैप चेकिंग है उनकी तरह, पुलिस के थ्रू आप बेशक कराएं, और बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, ट्रैफिक पुलिस है। ये हर डिपार्टमेंट गैर ज़रूरी चीज़ों में ना उलझाएं। मैं अक्सर ये बातें करके बहुत सारे अपने मुखालफिन पैदा कर लेता हूँ, लेकिन भाई हल यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाराए हक। आज हम बात करेंगे एक ताज़ा अपडेट की, कि जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन हुआ है बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा की हदूद में गज़ाबंद के एरिया अखबर में और शिद्दत पसंदों के कोई 10 लोग मारे जाने की इतलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ये दावा है। ये ख़बर आज चली है। परसों रात को गालिबन मैं लेट नाइट आ रहा था तो मैंने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जो हैं बड़ी तादाद में आ रही थी। तो मुझे मतलब अंदाज़ा हो गया था कि आज कोई कार्रवाई हुई है। तो लेकिन ये ख़बर आज दी है, तो इसका मतलब है कि पहले उन्होंने जो उनके SOPs हैं वो देखें, उसके बाद ख़बर ब्रेक की है। तो ये तो तय था कि कोई आसपास कार्रवाई हुई और बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये मजहबी अस्करियत पसंद ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है कि उसके 10 लोग मारे जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा मंजरनामे पर बात करते हैं। बलूचिस्तान और बाकी पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। फिर अगर आप वज़ीरिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसी
یا دہشت گردی یا بدامنی کی بات کریں اور بلوچستان کی بدامنی کی بات کریں تو یہاں بالکل ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. جس طرح بلوچستان کا رقبہ بڑا ہے اس طرح اس کے ایشوز بھی بڑے ہیں. اس میں چلنے والی انسرجنسیز، اس میں چلنے والی بدامنی کی لہر، اس میں چلنے والے ایشوز بھی ایریا ٹو ایریا مختلف ہیں، نوعیت مختلف ہے. اور تیسرا کہ ایکس جو افغانستان کے لیڈر تھے جن میں خواتین بھی شامل ہیں وہ، اور جو باقی ان کی قیادت ہے، ان کی کوئی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی ہے. کہیں یہ جو کل بھی ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، کہیں یہ اس سے تو نہیں جوڑا جا رہا. تو خیر کل والے واقعے کی بات کرتے ہیں کہ کل ایک شدت پسندوں کی جانب سے ایف سی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا جو عین ریڈ زون میں ہے، وسط میں ہے بازار کے. اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے، عوام کے لیے بھی خطرہ ہے. اب ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہو اور فل ٹائم مین اس پر ہو اور آس پاس کی جو ہے نا آبادی والے ہوں، ان میں بھی بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہوں جو عسکریت پسندوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں یا ان کا وہ ہو، تو ایسے ایریے میں ایف سی کا ہیڈ کوارٹر چلو پہلے جیسے تھا بنا. اب ان حالات میں اور آج کی دنیا میں رکھنا کوئی سمجھ نہیں آتی. ابھی نواں قلعے میں کتنی زمین ہے ان کے پاس، ایف سی والوں کے پاس، اس سائڈ پہ لے جائیں تاکہ ان کے ہیڈ کوارٹر وہاں پہ زیادہ سیفٹی ان کی بھی ہوگی. یہ عین وسط میں ہے، اس میں یہ بھی نشانہ ہے، عوام بھی نشانہ ہے. جس طرح کل بھی ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی راکٹ لانچر ان پر فائر ہوئے، لیکن ابھی تک شاید یہ نہیں جا رہے، لیکن ابھی سوچنا ان کو ضرور ہوگا. تو کل تو بڑی تباہی سے بچ گیا، خدا نے بچا لیا. اب نیکسٹ ٹائم ظاہری بات ہے کہ مزید اس سے شدت والا ہوتا ہے تو اور زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. کل آئے شدت پسند، ان کے پاس سوزوکی گاڑی تھی اور یہ ون وے تھا. مطلب یہ جو آئے تھے، یہ جو اس نے پہلے دھماکہ کیا تھا کونے کے ساتھ ہی، تو وجہ یہ تھی کہ ون وے تھا. جیسے اس پہ گاڑی وہ کیا تھا، وہ جو بریکر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان پہ جیسے ٹائر وہ لوہے والے ہیں تو ٹائر بسٹ ہو جاتے ہیں. تو ٹائر بسٹ ہو گئے تو اس نے کہا کہ اب آگے یہ گاڑی جائے گی نہیں. اب ظاہری بات ہے جو سنیپر بیٹھے ہوئے ہیں ایف سی، تو ان کو تھریٹ تو تھا پہلے سے، تو اٹینٹو تو وہ تھے. تو انہوں نے جیسے ہی ٹائر برسٹ ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دی. پھر اس میں خوش قسمتی ان کی یہ ہوئی ایف سی والوں کی کہ ایک دیوار کے ساتھ دوسری دیوار تھی، تو وہ دیوار اس پر گرتی وہ اس طرف گر گئی، جس کی وجہ سے جو آئے ہوئے تھے شدت پسند ان کو آگے جانوں کا وہ نہیں ملا حملہ آوروں کو، تو یہیں سے ہی مقابلہ ہوا. ہاں اس کی شدت اتنی تھی انہوں نے بھی نہیں دیکھا. مطلب کہتے تو یہ ہیں کہ بھائی جنگی اصول ہے یہ، اس میں تو کم سے کم بچوں خواتین ان کا تو خیال رکھا جاتا ہے. ایف سی ہیڈ کوارٹر کو اتنا نقصان نہیں پہنچا. ہاں جو چوکی میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ 4-5 وہ زد میں آئے، کچھ جان کی بازی ہار گئے، کچھ زخمی ہیں، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. تو اس وجہ سے اور لیکن اس کے ساتھ جو بلڈنگیں تھیں، نادرا آفس شیشے کا تباہ، سکول تھا ادھر سے سنا ہے کہ بچوں پر کوئی شیشے میشے لگے ہیں، مبینہ طور پر ان کے بھی جان کی بازی ہار جانے کی اطلاعات ہیں، ان کے بھی شہید ہونے کی اطلاعات ہیں. لیکن یہ ہے کہ زخمی بہت تعداد میں ہوئے. ایون کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی جی ایف سی جو ہیں ان کی جو مسز ہیں اور ان کا بیٹا بھی شاید وہ شیشے لگنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت نوعیت کا تھا، اس نے سے ہلا دیا تھا بلڈنگوں کو. بارودی مواد ہے اس میں اتنا وہ ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پتہ کیا تو اطراف والے کہہ رہے تھے کہ یار ایسے لگ رہا تھا اتنا دھواں تھا اور ہمارا گھر جو ہے مٹی سے بھر گیا تھا، اتنی شدت تھی اس میں. تو وہ خدا نے بڑی تباہی سے بچا لیا. وہ کہ ابھی بھی درجنوں لوگ بیچارے جان کی بازی ہار گئے ہیں اور کئی ابھی بھی زخمی ہیں. لیکن اگر یہ لوگ، اب آپ نے دیکھا ان کے ساتھ واقی ٹاکی تھی، پھر کتنا ان کے ساتھ بارود تھا، راکٹ لانچر، تو انہوں نے تو سارا نکالنا تھا، یہ تو آئے ہی ہوئے تھے. اب سوسائڈر کو آپ روک تو نہیں سکتے ہو،
آپ نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہو. کل والا ریئیکشن جو تھا، پھر اس میں سی ٹی ڈی کے ایک دو لوگ تھے، وہ بر وقت پہنچے، زیادہ انہوں نے وہ اپنا کیا، سنیپر نے تو کیا ہی، لیکن بر وقت ان کے پہنچنے سے بھی سچویشن جو ہے نا ٹیکل ہو گئی. بہرحال یہ نقصان جو ابھی 20-30-40 زخمی ہیں اور 12-13 یا 15 آپ کہہ لیں جو جہاں باک ہوئے ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں یا بیچارے جو ہے نا جان کی بازی ہار گئے، جو بھی آپ نام دے لیں اپنے مطابق. یہ تباہی بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتی تھی اگر وہ ہیڈ کوارٹر میں گھستے یا پھر کسی اور بلڈنگ میں گھستے. تو اس سے پہلے بھی 14 اگست والے پر بھی تھا، سی ایم ہاؤس کو بڑا تھریٹ تھا کہ یہ سی ایم ہاؤس میں انٹری کرنے جا رہے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی آس پاس بلڈنگوں میں، یہ تو ایف سی کا ہیڈ کوارٹر تھا، یہاں سیکیورٹی وہ تھی، لیکن باقی بلڈنگوں میں اس طرح نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی سیکیورٹی ہے. خدا نخواستہ یہ گھس کے کتنی تباہی ہو سکتی ہے. پھر ایک اور بھی تھا، تھریٹ تھا کہ یہ کسی ریڈ زون کے آس پاس والی جو شاپنگ مالز ہیں ادھر جا کے کوئی ایسی کارروائی کر سکتے ہیں، تہہ خانے میں جا کے. یہ بھی تھا. تو ان دنوں بھی کچھ سیکیورٹی والے ایکٹیو ہوئے پڑے تھے، تو تھریٹ الرٹ تھا. تھوڑے بہت تو وہ چوکس تھے، لیکن میں نے کہا نہیں کہ یہاں تو اب روز ہی تھریٹ الرٹ ہو چکا ہے نا. تو بہرحال یہ ہوا کہ کل کا واقعہ جو حملہ تھا وہ اگر گھس نہیں پائے، اگر وہ گھس جاتے تو بہت زیادہ مزید تباہی کا اندیشہ تھا. تو پھر آپ کو پتہ ہے ایف سی نے بھی پھر بہت فائرنگ کی. ایف سی پھر بہت زیادہ فائرنگ کر دیتی ہے ایسے معاملات میں. پھر ان کا بھی سے نہیں، مجھے یاد ہے 2011-12 میں جب ہم دیکھتے تھے دھماکہ ہوتا تھا، ایف سی آتی تھی فائرنگ. ان کی پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ مینٹیلٹی کہ وہ یہ کر کے کیا نوٹ کرتے ہیں. تو وہ سائیکولوجیکل طور پہ یا کوئی اور ان کی ایسے موٹیوز ہوتے ہیں تو وہی بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آئی جی صاحب کا جو ہے نا اہل خانہ بچے بھی زخمی تھے، لیکن وہ ادھر نہیں گئے، سارے اپنے لوگوں کے اور ان کا خیال رکھ رہے تھے. پھر انہوں نے کوئی میٹنگ بھی بلائی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آئی جی ایف سی ہے یہ بھی سی ایم آئی سے ہیں. سی ایم آئی سے جو لوگ آتے ہیں بڑے ہارڈ کور ہوتے ہیں، تو دیر تک وہ اپنے مطلب اہل خانہ والوں کے پاس نہیں گئے. اور بڑا وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا مقابلہ کرنا ہوگا جب چیز یہاں تک آ گئی ہے. تو کوشش ہم نے کی ہے کہ خندہ پیشانی سے چیزیں آ جائے، یا میرا کیونکہ یہ نئے آئے ہیں، ابھی تازہ آئے ہوئے ہیں، کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، چیزوں کو پیار سے ٹیکل کیا جائے. لیکن لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ موڈ بنا لیا ہے کہ اب واقعات یا ایسے اس سے مزید بڑے لیول پہ جانا ہے کہ بھائی پہلے اس نے کہا ایف سی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، وہ کہا جاتا تھا، ابھی ہم مزید ایکٹیو ہوں گے. تو بھائی ہم عوام یا ان کے وہ کہ بھائی ٹھیک ہے ایف سی ہو، شدت پسندوں دہشت گردوں سب کے خلاف ہو، لیکن یہ جو روڈوں پر لے کر آتے ہو پھر عوام اور ان کی ڈیل کی جاتی ہے، پھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی کاغذیں چیک کر رہے ہیں. تو بھائی اس کے لیے پولیس کو بھی وہ نہیں ہے، جو پولیس ہے ٹریفک پولیس ہے اس تک رکھو. غیر ضروری اتنی لمبی لائن بتائی جاتی ہے، اب ایف سی والوں سے تو کوئی وہ نہیں کر سکتا. اظہار ہمدردی کل بھی سب سے زیادہ تو عام عوام مری ہے، لیکن پھر جب غیر ضروری ٹینشنیں وہ ہو جاتی ہیں تو یہ ایشوز بناتی ہیں. ایف سی سیکیورٹی فورس ہے، دہشت گردی سے ٹیکل کرنا ہے، وہاں تک رہے. روڈوں پر لانا ان کو، غیر ضروری سنیپ چیکنگ ہے ان کی طرح پولیس کے تھرو آپ بے شک کرائیں، اور باقی ڈاکومنٹس چیک کروانے ٹریفک پولیس ہے. یہ ہر ڈپارٹمنٹ غیر ضروری چیزوں میں نہ الجھائیں. میں اکثر یہ باتیں کر کے بہت سارے اپنے مخالفین پیدا کر لیتا ہوں، لیکن بھائی حل یہی ہے. کیوں عوام کی پہلے جو ہمدردیاں آپ سے ہوتی ہیں، جب وہ یہ لوگ آتے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ لوگ انہی چیزوں سے ٹیکل کر کے ان کی مینٹیلٹی بڑی ہارڈ ہو جاتی ہے. یہ پھر عام عوام کو بھی اس نظر سے دیکھتے ہیں، پھر ایٹیٹیوڈ بڑا سخت ہوتا ہے. اس کی وجہ سے مسئلے ضرور بنتے ہیں. تو جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہر جگہ عوام نے سب سے بڑی قربانی دی، تو ان کی شہادتوں پر بھی اتنا ہی افسوس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہیں کہ اس کا غصہ پھر عام عوام پہ نکلے، عام عوام کو تنگ کیا جائے، تو یہ بھی حل نہیں ہے. ہر ادارے کی جو حدود و قیود ہے وہ وہاں تک رہے، بہت بہتر ہے. ہاں معاملات ایسے ہی ٹھیک ہوں گے. لیکن غیر ضروری اور دینا، جس طرح میں نے کہا ان کو کسٹم کے اختیار دینے کا کیا وہ ہے، وہ نہ پھر ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. ہائی کورٹ نے بڑا اچھا وہ کیا کہ
یہ لکپاس ٹنل کو بھائی یہاں سے شفٹ کر دو، چھوٹی جگہ ہے، اتنا رش ہو جاتا ہے، شکر ہے اب اس کو تھوڑا سا وائڈ کر رہے ہیں، کوئی مہینے کا ٹائم مانگا ہے تو یہ لے جائیں، غیر ضروری نہیں الجھنا چاہیے۔ اداروں اور عوام کے درمیان جب فاصلے بڑھتے ہیں، بد اعتمادی بڑھتی ہے، تو آٹومیٹیکلی اس میں تخریب کار لوگ، اس میں شدت پسند لوگ، عسکریت پسند لوگ، دہشت گرد لوگ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو باقی آپ لوگ زورآور ہو، جو آپ فیصلے کرو، یہ ہوا۔ باقی میں نے کہا کہ بلوچ بیلٹ میں جو BLF ایکٹیو ہے، زہری والا ایریا میں نے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں کارروائی ہو رہی ہے، تو خدا کرے ایسے واقعات کل والے اور نہ ہوں، لیکن لگتا یہی ہے ہوں گے، کیونکہ وہاں سے اب انہوں نے تو کہنا ہے بھائی کہ اب یہاں پہ ہم پہ سخت ٹائم آ رہا ہے، لہٰذا اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ادھر ادھر ایسی کارروائیاں ہوں گی، یہ تیار رہیں ابھی سے، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زہری میں تو میں نے کہا نا لینڈ مائنز اتنی بچھائی ہوئی ہیں کہ گاڑیوں کا جانا محال تھا، تو ٹینک لے کر گئے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر کے تھرو وہ ہو رہا ہے، ڈرونز کے تھرو کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی ہوتا ہے مہینہ لگتا ہے، سال لگتا ہے، کلین اپ کرنا ہے۔ اب دوسری طرف جو عسکریت پسند ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے اس چیز سے نکلنا چاہ رہے ہوں گے کہ فی الحال ہم سیف اس میں جائیں، پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ اب کیونکہ بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز آ گئی ہیں، فوج آ گئی ہے، تو کمانڈوز اتار لیے گئے ہیں، تو ان کا بھی یہ ہوگا کہ بار بار نہیں ہوتا، تو کوشش وہ بھی کر رہے ہیں کلین اپ کی، اور دوسری جانب وہ کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ راستہ نکلے، کیونکہ جو عسکریت پسند ہوتا ہے وہ دو سٹیپ آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ ضرور تیار ہوگا اس کے لیے، لیکن وہ سیف، اسے پتہ ہے کہ بھائی فی الحال تو اداروں کی ساری وہ آ گئی ہیں ہم پر، پوری فورس یہاں آ گئی ہے، تو ان حالات میں تو نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے واقعات پھر اپنے اتحادیوں یا دوسروں یا اپنے گروپ والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر ادھر ذرا ان کو ڈائیورٹ کر دیں۔ بہرحال ایک ہے یہ جو اس کا وہ کیا کہتے ہیں اینگل ہے، وہی ہے یہ۔ نمبر 2، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خیبر ڈیجیٹل پہ بھی ایک جرنلسٹ نے سٹوری دی ہوئی تھی کہ 2 دنوں سے ایکس طالبان جو لیڈر ہیں ان کی، اور یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی چل رہی ہے کوئی بھائی کانفرنس وغیرہ، تو زلمے خلیل زاد نے آج سے کچھ عرصہ قبل یہ کہا تھا کہ پاکستان ایسی کوئی کانفرنس کرانے جا رہا ہے، یہ مسئلے بنائے گا، یہ غیر ضروری افغانستان کے معاملات میں مداخلت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھائی یہ ساؤتھ ایشیا کا ایک فورم ہے، اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور افغانستان کی خواتین کا کوئی فورم ہے۔ تو افغانستان کی جو سابقہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ تھی وہ بھی اس میں تھیں، کچھ مجاہدین جو ایکس تھے وہ بھی تھے، باقی جو ان کے شمالی اتحاد کے لیڈران ہیں یا سفیر وغیرہ ہیں وہ بھی ہیں۔ تو یہ کوئی 2 دنوں کی کانفرنس تھی، یا آگے اس نے چلنا ہے یا نہیں، 2 دن تو غالباً اس کو ہو ہی گئے ہیں، تو یہ چل رہی ہے۔ اب طالبان یہ سوچتے ہیں کہ شاید پاکستان ان کو ہمارے خلاف استعمال کرے۔ ظاہری بات ہے اگر طالبان پاکستان کے ساتھ TTP کی صورت میں یا دوسری صورت میں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا ہوگا پاکستان کو، تو یہ دنیا کا آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس کے مد مقابل لاتے ہیں، جس طرح اس دور میں ہوا، وہ نہیں ہو رہے تھے تو گلبدین حکمت یار، ربانی، وہ دوسرے پاکستان نے ان کو اپنا لیا۔ تو اب فی الحال تو دفتر خارجہ اس چیز سے انکاری ہے کہ بھائی یہ تو ساؤتھ ایشیا کا فورم ہے، وہ کسی بھی ایشیا کے کنٹری میں رکھتے ہیں، یہ ہمارے والے نے اس کو سوٹ کیا، ہمارے ملک نے تو وہ کر رہے ہیں۔ تو لیکن اس کی نوعیت وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جو کل والا واقعہ ہوا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اب جو افغان انٹرم حکومت ہے طالبانوں کی، وہ کوشش کرے گی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، اور سب سے زیادہ وہ کہاں کر سکتے ہیں، بلوچستان اور وزیرستان یا خیبر پختونخوا میں، تو وہ یہاں ایسی کارروائیاں ہوں گی، اب وہ جنگ یہاں لڑی جائے گی۔ بہرحال اللہ خیر کرے، ایسا وہ کر دیتے ہیں کہ ہم پھر کوئی بھی نہیں بچتا۔ اب کیا ہوگا کہ بھائی سیکیورٹی فورسز کو دور دراز تو جو نشانہ بنا رہے تھے وہ تو آپ نے دیکھا ہی، عام عوام کو تو آپ چھوڑ ہی دو، اب تو ان کے سیکیورٹی فورسز کے مین ہیڈ کوارٹروں میں گھس رہے ہیں بھائی، تو سوچنا ہوگا، ریوزٹ کرنی ہوگی، ہر حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ ایک سٹیپ یہ بھی چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس کو اس پیراہے میں بھی دیکھیں کہ ہر طرف سے مشکلاتیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے والوں کو انٹرنیشنل وہ ہو بھائی، وہ کیا کہتے ہیں، وہاں سے آپ انویسٹمنٹ بھی لائیں، وہاں سے آپ معاہدے بھی کریں۔ پاکستان کا یہ انڈیا کی جنگ کے بعد ایک کیلی پر بڑھا ہے،
پھر سعودی کے پاس پہلے ہی 15,000 غالباً فوج تھی. ابھی پہلے میرے خیال میں ایک لیفٹیننٹ جنرل وہاں بیٹھتا تھا, بریگیڈیئر بیٹھتے تھے, کرنل, پھر نیچے سپاہی لوگ بھی ہوتے تھے. ابھی سنا ہے وہ تعداد 15 سے شاید 45,000 تک چلی گئی ہے. تو ڈبل پھر مزید نفری بھیجیں گے, مزید وہ کریں گے, کیونکہ قطر کے بعد اسرائیل پر جو ہوا ہے نا, تو اسرائیل نے جو قطر پہ حملہ کیا, تو عرب کنٹریز کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی پیسہ جتنا بھی ہو کچھ نہ کچھ ایسا لگنا چاہیے جو دوسرے کے ساتھ متھا لگا لے. تو آس پاس کے ریجن میں اس کو اتنا سستا اور اتنا جذباتی کوئی ملنا تھا کہ بھائی ایک واحد اسلامک طاقت ہے. دوسرا وہ کیا کہتے ہیں, ویسے بھی سعودی عرب کا جو مقام ہے ہر مسلمان کے لیے وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو تیسرا ان کے ساتھ یار لوگوں کا تعلق بھی اچھا ہے, تو بہتر کم اس میں ان کا ہر سہولت ملنی تھی, تو یوں ہو گیا. بہرحال صحیح ہے, لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل یہی فوج یمن کے خلاف استعمال ہو یا دوسروں کے خلاف استعمال ہو. بیت المقدس, خانہ کعبہ, مدینہ شریف سمیت تمام جہاں جہاں پہ اسلامی مقامات ہیں وہ ہمارے لیے مقدس ہیں. جس طرح وہ مقدس ہیں اسی طرح پوری دنیا میں بسنے والا مسلمان بھی مقدس ہونا چاہیے, اور ہر انسان بھی مقدس ہونا چاہیے. میں تو کسی بھی انسان اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو اس کے ساتھ ناروا سلوک کا حمایتی نہیں ہوں, اور نہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو بہرحال وہ اس طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے, چینجنگ آ رہی ہیں, اس طریقے سے چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اور جو پولیٹکس ہیں, پولیٹیشین بس مال کماؤ پروگرام میں لگے ہوئے ہیں, ان کی تو ترجیح ہی نہیں ہے. اس میں اکثر انگلش چھوڑو اردو نہیں پڑھ سکتا, جو پڑھ نہیں سکتا وہ پالیسی کیا سمجھے گا, وہ پالیسی بنائے گا کیا. وہ بس ان کے اندر سب یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بس دو اداروں کے اندر کی لڑائی ہے. وہ بھائی اس کو بڑے لیول پہ دیکھو, ایریا لیول پہ دیکھو, انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھو, تو چیزیں بڑی کشیدہ ہیں. اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے, اور سب سے پہلے اداروں عوام کے درمیان تعلق کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اعتماد کی ضرورت ہے, اور ایسے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ عوام کو لگے کہ واقعی ہمارے ہر ادارہ, ہمارے حکومت ہمارے ساتھ مخلص ہے. ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر یہ ہیں, دوسری طرف پشتون بیلٹ میں جاؤ تو آپ کو مذہبی عسکریت پسند گروپ ایکٹیو آتے ہیں. تو پرسوں بھی میں نے کہا کہ رات لیٹ نائٹ میں آ رہا تھا تو سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں آ رہی تھیں, تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ آج آپریشن کہیں ہوا ہے. تو کل ہی خبر نہیں تھی, آج دی گئی کہ 10 جو ہے نا مارے گئے ہیں. تو یہ چیزیں بڑھیں گی انفارچونیٹلی. اس کو دیکھیں, بے روزگاری وجہ ہے, نظریات چینج کرنا ایک وجہ ہے, لیکن سب سے پہلے میں اکثر کہتا ہوں کہ بارڈر کی بندش سے پشتون بیلٹ بھی بہت متاثر ہوا. آپ دیکھو ریشو دیکھو, پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ جو دھماکے ہوتے تھے, سوسائڈر ہوتے تھے, ان کا تعلق خیبر پختونخوا وزیرستان میں کہیں سے ہوتا تھا. اب وہاں پہ حملہ ہو رہا ہے, علاقے کا ہی کوئی نکل رہا ہے, تو وہ کیوں جا رہا ہے؟ اس چیز پر ضرور نظر ثانی کریں, اور سیاستدان صرف وہ کیا کہتے ہیں جنگ کو اپنے مفاد میں استعمال نہ کریں, کوئی پورا من حل نکالیں. اور جب عوام اور اس میں اعتماد ہوگا تو عسکریت پسندی رک سکتی ہے. ادروائز اگر عوام کو فتح کرنے والی پالیسی چلے گی, حکومت کی, اداروں کی, دوسروں کی, کہ عوام کو تو وہ ہم ہی سب جانتے ہیں, عوام کو تو لوٹ میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ انفارچونیٹلی یہ چیزیں بڑھتی ہیں. اب کل کا یہ واقعہ آج تک ہم ڈسٹرب ہیں, جن پہ گزری ان بیچاروں کی کیا صورتحال ہوگی. تو ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جائیں, استحکام لائیں, اور بد اعتمادیوں کو, بدگمانیوں کو جگہ نہ دیں, مخلص رہیں اور اٹل فیصلہ کریں. یہ ڈوئل سٹینڈرڈ نہیں چلنا چاہیے. یہ جب تک چلے گا پھر کام خراب ہوں گے. میں صحافی ہوں, میں یہ نہ کروں میں وہ باتیں کروں جو مجھے سوٹ کر رہی ہیں میرے فائدے میں. نہیں بھائی, وہ بات کرو جو سب کے فائدے میں ہے. اپنی ذات کی خاطر کروڑوں کا وہ سودا نہ ہو. تو چاہے کوئی ادارہ ہے, چاہے کوئی عہدیدار ہے, اس کے لیے یہی گزارش ہے کہ خدا نے آپ لوگوں کو یہ مقام دیا ہے تو عوام کو امن دو, انصاف دو, امید دو. اگر امید ہی نہیں رہے گی پھر اس سوسائٹی کا کیا حل ہوگا. تو بہتر ہے کہ یہ وقت ہے, ابھی ہوش کے داخل لیے جائیں, دیکھا جائے کہ کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے, اور جو گیپس ہیں ان کو فل کیا جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.